जेफरी एप्स्टीन था कौन? इल्यूमिनाटी वगैरह सब कुछ ठीक है, वही सब कुछ है। अमेरिका जैसी एक स्टेट जो दुनिया को ह्यूमन राइट्स पे दर्ज देती है, उस स्टेट के अंदर ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस तरह से पॉसिबल हो सकती है? ये जो है ना मसाज के नाम पे औरतों को बुलाते थे, ठीक है, और मसाज के नाम पे एप्स्टीन जो है ना वो अपने आइलैंड पे बुलाता था और उसके बाद उनके साथ जो है ना ज़बरदस्ती उनको रेप किया करते थे। अब तो ये भी थ्योरी है कि वो मरे नहीं हैं। हाँ, ये भी थ्योरी है। सबसे ज़्यादा गद्दारी मुसलमानों ने की है। बहुत से ऐसे लीडरान हैं जिनके नाम पॉजिटिव वे में आए हैं, वो तमाम लीडरान इसराइल के लिए भी थ्रेट्स हैं, जिनमें खामनाई का भी जिक्र आता है, जिसमें इमरान खान का जिक्र भी आता है। आपने जो इन 4-5 लोगों का नाम लिया ना, ये लोग हैं ही साफ, ठीक है, इन्होंने इस तरह की कोई हरकत की नहीं है, तभी तो वो एक्सपोज नहीं कर पाए। तो क्या आपको लगता है कि एप्स्टीन फाइल के केस से इमरान खान का अपना स्टांस या उन पे वो जो एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि ये तो है ही यहूदी एजेंट, ये तो अमेरिका का एजेंट है? अगर यहूदी एजेंट होते ना तो अभी जेल में ना होते। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं डॉक्टर सबा फिरदौस सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एप्स्टीन फ़ाइल के केस पे, एक ऐसा केस जिसने आलमी सियासत, कारोबारी दुनिया और कानूनी निज़ाम को हिला कर रख दिया है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसी शख्सियत जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व पाई गई है। ये केस एक ऐसा केस है जिसमें दुनिया भर के बायसर शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं। ये केस एक ऐसा केस है जहां एक फ़र्द की ख़ुदकशी का जिक्र किया जा रहा है, पर सवाल ये है कि क्या वाकई ये ख़ुदकशी थी या बहुत से हक़ाइक़ से नज़र हटाने का एक ज़रिया था। 2026 में न्यू दस्तावेज़ात के रिलीज़ होने के साथ बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, जिनमें मेन सवाल ये है कि क्या वाकई हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं या सच की कोई एक कड़ी, कोई एक साइड दिखाई जा रही है। आज इस तमाम केस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन में मुझे ज्वाइन किया है आज सोशल एक्टिविस्ट हैं इस्माइल ख़ान हमारे साथ, जो कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा रहे हैं और सेनेटर मुश्ताक अहमद के इंतहाई करीबी साथी भी हैं। आइए चलते हैं इनकी जानिब और इनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी पॉडकास्ट में। अच्छा, जनरली ये एप्स्टीन फ़ाइल का एक काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है। बेसिकली मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? कहा यह जा रहा है कि ये इसराइल के मोसाद का एजेंट है, क्या आपको भी यही लगता है? देखिए, ये तो जेफरी एप्स्टीन के बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ें ना, तो वो अमेरिका में ही पैदा हुए थे और एक टीचर थे, और टीचर के बाद जो है ना फाइनेंशियल एडवाइज़र थे कुछ मिलियनियर लोगों के, और वहाँ से जो है ना उनकी कमीशंस वो अच्छा खासा कमाते थे, वहाँ से उन्होंने पैसे वगैरह माल दौलत जो है वो गेन किया, और उससे आगे फिर जो है ना आराम आराम से उनका जो है ना वो ज़ाहिर पावर बढ़ती रही, और साथ साथ चूँकि वो बाल जो शैतान है उसकी परस्तिश करते थे, ठीक है, और बाल का जो है ना वो रिक्वायरमेंट भी यही होती है, रिचुअल होते हैं बाकायदा, और उससे और इसीलिए तो आपने देखा ना कि एप्स्टीन जो है ना उसके आइलैंड में बड़े बड़े बिलियनर्स और सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े किस्म के लोग आते थे, और वही मशहूर लोग हैं जिन्हें हम देखते हैं, और यही वजह थी कि वो भी ताकतवर था, उसका भी एक इन्फ्लुएंस था, और बाकियों का भी जो है ना वो पीछे कामयाबी का राज जो है ना यही शैतानी ताकतें वगैरह थी। तो मैं यही समझता हूँ कि जेफरी एप्स्टीन जो है ना वो इसी तरह शैतानी, आपको पता है इल्यूमिनाटी वगैरह सब कुछ ठीक है, वही सब कुछ है, और अपने बाल को जो है ना खुश करने के लिए, और ज़ाहिर है जब आप शैतान की तरफ जाएंगे और सब कुछ करेंगे तो आपको तो वो दुनिया की सारी चीज़ें आपके सामने कर देगा। जैसे दज्जाल जो है वो उसके पास हर किस्म की ताकत होगी, टेक्नोलॉजी होगी, वो सब कुछ आज हम देख रहे हैं। तो एप्स्टीन भी यही सब कुछ कर रहा था, और वो एक तरह से कंट्रोल भी कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था तमाम बिलियनियर्स को, लीडर्स को। ये बातें बाकायदा जो है ना वो लिखी गई हैं। ठीक है। अच्छा, कहा यह जाता है कि एप्स्टीन ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। अमेरिका जैसी एक स्टेट जो दुनिया को ह्यूमन राइट्स पे दर्ज देती है, उस स्टेट के अंदर ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस तरह से पॉसिबल हो सकती है? किस तरह से ये अपनी तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे? अच्छा, ये करते ये थे कि ये जो है ना मसाज के नाम पे औरतों को बुलाते थे, ठीक है, और मसाज के नाम पे एप्स्टीन जो है ना वो अपने आइलैंड पे बुलाता था, और उसके बाद उनके साथ जो है ना ज़बरदस्ती उनको रेप किया करते थे वो, ठीक है, और उसमें से फिर ये है कि उनको बताया जाता था, ऑफ़र दी जाती थी कि यार अगर तुम 2 औरतें और मेरे पास ले आती हो, ठीक है, ले आती हो तो मैं आपको पैसे दे दूँगा, ठीक है। तो ये एप्स्टीन जो है ना बेसिकली ऑफ़र करता था, और ये केस जो है ना 2005 में एक लड़की ने हिम्मत करके पुलिस में रिपोर्ट दिया था,
اور اس کے بعد جو ہے نا انویسٹیگیشن اس پہ ہوئی تو پتہ لگا کہ جس لڑکی نے رپورٹ درج کیا ہے اس نے 2 اور لڑکیوں کو اس آئلینڈ پہ دیکھا تھا، اور ان 2 لڑکیوں سے جب پوچھ تاچھ ہوا تو ان 2 لڑکیوں نے اور 2 لڑکیوں کا نام دیا. تو اسی طرح یہ ہیومن ٹریفکنگ بیسکلی ہوتی رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک عورت تھی جو ساتھ ہیلپ کرتی تھی اسکول کالجوں میں، اور 12 سے لے کے 17 سالہ لڑکی یعنی انڈر ایج لڑکیوں کو جو ہے نا وہ ٹارگیٹ کیا کرتا تھا. اور ہم نے مختلف قسم کے ایپسٹین فائلز میں جو ہے نا ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے آپ نے دیکھیں گے کہ ویڈیوز وغیرہ تصویریں وغیرہ آپ نے دیکھی ہوں گی، اور کس طرح ایک گوشت مطلب چکن یا پتہ نہیں کس قسم کا گوشت تھا، اس کے ساتھ جو ہے نا ہیومن پاؤں جو ہے وہ موجود تھا. اور اسی طرح وہ بچوں کو کہتے تھے. اس طرح کی جو ہے نا وہ ہم نے ظاہر ایپسٹین فائل میں سب کچھ دیکھا. اور ظاہر یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اپنے شیطان کو بال کو جو ہے نا کنونس کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ طاقتور ہو، مضبوط ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی کرنٹلی یہ امریکن ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی جانب سے یہ دستاویزات ایشو کیے جا رہے ہیں. اب سوال بنیادی سا ہے پر اہم بھی ہے. سوال یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جب یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں، انہی کی موجودگی میں ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس پہ ان کا ہولڈ رہا ہے، ان کا انفلوئنس رہا ہے. تو اب انہی کی موجودگی میں انہی کا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ایسے ڈاکیومنٹس کس طرح سے ایشو کر پا رہے ہیں جن میں ٹرمپ ہی کا نام متعدد بار آ رہا ہے؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ چیزیں جو ہے نا دنیا کو ساری حقیقت پتہ ہے ان کی، ٹھیک ہے آلریڈی. اور میرے خیال سے تو انہوں نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک سامنے لائی نہیں ہیں. رائٹ. یہ صرف اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ پہلے بھی جو ہے نا اس طرح کے واقعات وغیرہ ہوئے ہیں ان کے، ٹھیک ہے ایکسپوز ہوئے ہیں. تو خیر اتنا فرق نہیں پڑا ان کو، اس لیے انہوں نے ہر قسم کے جو ہے نا وہ فائلز کو بڑے دیکھ بھال کے جو ہے نا وہ سامنے لے کے آئے ہیں. اور بہت سی چیزیں اس وقت چھپی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے نا ہمیں ابھی تک نہیں پتہ. لیکن یہ کہ ایک طرح سے اس نے ہر چیز کو ایکسپوز کر دیا ہے. جس طرح حماس کے رہنما تھے، غزہ کے جو یحییٰ سنوار تھے، انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ غزہ جو ہے پوری دنیا کو ایکسپوز کرے گا. تو اسی طرح ہر کسی کو ایکسپوز کیا. اور ایپسٹین فائل نے بھی کل کے سامنے رکھ دیا کہ کون کون جو ہے نا، مطلب دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹم کی شفافیت ہے کہ جو بھی انوالو ہیں ان کے نام دکھائے جا رہے ہیں. بالکل یہ سسٹم کی اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، جنرلی مجھے یہ بتائیے گا کہ طاقتور حلقوں کے ساتھ تعلقات کس حد تک ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو جسٹس سے بچنے میں، لائک کہیں بھی کسی بھی کیس سے بچنے میں؟ اگر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو کیسے 2005 میں ان کی ہیلپ ہوئی، اور اگر ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے تو کیسے 2019 میں ایپسٹن پہ کیس ہوا؟ دیکھیں 2005 میں جب یہ رپورٹ کیا گیا تھا نا عورت کی طرف سے، تو اس کے بعد جب انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی ان کو وہاں کے اداروں نے، تو آرام سے تقریباً 45 سے 50 کے قریب جو ہے نا وہ عورتوں کا پتہ لگا کہ اس طرح کے جو ہے نا ہیومن ٹریفکنگ ہوئی ہے اور ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں. اور اسی طرح پھر آپ کو پتہ ہے کہ 18 مہینے کے لیے قید ہوا تھا ایپسٹین پہلے، ٹھیک ہے، جس کے بعد وہ 13 مہینوں میں جو ہے نا وہ رہا ہو گیا تھا. اور بڑے آرام سے وہ جو ہے نا اپنے آفس میں، جیل میں جو ہے نا وہ بڑی آرام سے زندگی گزارا تھا. صبح اپنے آفس میں ہوتا اور صرف رات کو جو ہے نا وہ جیل میں سونے جاتا تھا. تو ان کی رہائی کے بعد بھی کچھ جرنلسٹ تھے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. تو سسٹم کی کمزوری وہاں بھی تو تھی نا، وہاں پہ سسٹم نے ہیلپ آؤٹ کیا، سائڈ کروا دیا. جب لائف ٹائم امپریزنمنٹ شاید انہیں دی گئی تھی تب بھی 13 منتھ کے بعد یا 18 منتھ کے بعد وہ ریلیز ہو گئے تھے. تو ابھی کیسے اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہو گیا ان کے اوپر؟ دیکھیں اب تو یہ بھی تھیوری ہے، اب تو یہ بھی تھیوری ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں. ہاں یہ بھی تھیوری ہے، رائٹ. کیونکہ جو کیمرہ تھا نا بیسکلی جیل سیل کے باہر وہ بند تھا، رائٹ. اور وہاں کوئی گارڈ شارڈ بھی نہیں تھا. اور اس نے اپنے آپ کو بیڈ شیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ سوسائڈ اس نے کیا تھا. اور یہ خبر جو ہے نا وہ اس طرح سے کنفرم نہیں ہے، ویریفائی ثبوت وغیرہ نہیں ہے ان کے پاس کہ واقعی میں اس طرح جو ہے نا وہ مرے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ کہیں نہ کہیں آپ کو لوگ پوسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اسرائیل میں دیکھا گیا ہے، یا کہیں نہ کہیں اس کی بڑی بڑی داڑھی ہے. تبھی تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ موساد کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ ہے. ہاں یہ بھی ہے بالکل. کیونکہ دیکھیں یہ جو امیر لوگ ہیں نا ان کو بھی ایک طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ شیطانی طاقتیں ہی کر رہی ہوتی ہیں. اور جیفری ایپسٹین انہی شیطانی طاقتوں کا حصہ تھا، کیونکہ وہ ان کی بات کرتا تھا.
رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کیس کے دو بنیادی جو روح رواں تھے، دوسرے الفاظ میں کہوں، ایک گیسلین میکسویل جو کہ ان کی گرل فرینڈ تھی، اور ایک ہی جیفری ایپسٹین. اب جیفری ایپسٹین کا انجام کچھ حد تک چلیں دنیا دکھاوے کے لیے ایک سائڈ پہ ہو گیا کیس. میکسویل کو بھی سزا ہو گئی، وہ سزا کاٹ رہے ہیں. کیا یہی دو بنیادی کردار ہیں اس سارے کیس کے؟ کیا صرف انہی دو لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، یا ان تمام لوگوں کے لیے بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بننی چاہیے جو اس سارے معاملات میں انوالو ہیں، جن کے متعدد جگہوں پہ نام آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں کہوں کہ سب کو ملنا چاہیے تو ملنا تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک طرح سے ایکسپوز کر دیا ان کو پورا ویسٹ جان چکا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، یہ جو زائنزم ہے، یہ جو امپیریلزم ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا، کولونیزم، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا ان کے سامنے نظر آ گیا ہے کہ کس طرح امریکہ جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے چیزوں کو، وہاں پہ رجیم چینج کرتا ہے، وہ سب کچھ ان کے سامنے نظر آ گیا، اور اس کے پیچھے ساری یہی طاقتیں وغیرہ ہوتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر دیکھیں نا، جتنے بھی لوگ ایپسٹین فائل میں آئے ہیں، ان سب کو سزا ویسے ملنی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی جو ملک کے لوگ ہیں اپنے، وہی خود کچھ کر سکتے ہیں. ادروائز ہمارے کہنے سے یا کسی بھی اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا. لیکن جس طرح یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں نا، آئی تھنک کہ بہت مشکل حالات ہوں گے آگے، کیونکہ آگے مطلب جس طرح ہم ابھی ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں، جنگوں کا صورتحال ہے، ڈسپائٹ نوئنگ ایوری تھنگ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، پھر بھی دنیا جو ہے نا وہ خاموش ہے. تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے اس طرح کے واقعات کی، کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے ان چیزوں کو جو برا ہو رہا ہے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، باہر نہیں نکلتے، اسٹینڈ نہیں لیتے. اچھا، اسی کے ساتھ لنکڈ ہے، سوری میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. دیکھیں، ابھی جو امریکہ اپنا ہولڈ ٹائٹ کر رہا ہے ایران پہ، کیا وہ ایک اسی سارے معاملے کو کہیں بیک پہ کرنے کی کوشش تو نہیں ہے؟ کیونکہ امریکہ ایک سائڈ سے یہی چاہ رہا ہے کہ ہم نے بھی جیسے دیکھا کہ ٹرمپ کا نام بھی متعدد جگہوں پہ آ رہا ہے، تو وہ پبلک کا فوکس ہٹانے کے لیے ایران پہ اپنا انفلوئنس اسٹرانگ کرنے کی کوشش تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایپسٹین فائلز لیک ہوئی ہیں نا، یہ اسرائیل کی جانب سے لیک ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ بحری جہاز جو ہے نا وہ سمندر میں اتار چکا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایران کے قریب ہیں وہ، لیکن پھر بھی وہ حملہ نہیں کر رہا. تو وہ لیکن ایک طرح سے اسرائیل تو چاہتا ہے کہ امریکہ ایران پہ اٹیک کرے. ہاں، اور وہ ایک طرح سے پریشر ڈالنے کی مجھے جو محسوس ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ واقعات ایران کا اور امریکہ اور اسرائیل کی جو دھمکیاں چل رہی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی دوران جو ہے نا ایپسٹین فائلز کے یہ چیزیں لیک ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اسرائیلی، تاکہ وہ امریکہ کو پریشرائز کرے کہ وہ ایران پر حملہ کرے، اور ایران مین کی وائل امریکہ کا اس بات سے بھی فوکس ہٹا دیں کہ شاید کہیں ایپسٹن جو ہے وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہی تو نہیں تھا. مائٹ بی پاسبل. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم ایران کی اس رجیم کو ختم کریں، اسلامک رجیم جو ہے، اور یہ جو خامنائی ہے اس کو جو ہے نا ہم یا تو مار دیں یا تو رجیم چینج کر کے ختم کر دیں. اور کیونکہ سب سے بڑا خطرہ تو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو ایران کا ہی ہے، تو اسی لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے امریکہ کے خلاف کیں. ٹھیک ہے. اچھا، امریکہ کی ہاؤس کانگریس نے جو ہے وہ میکسویل سے انٹرویو کی بات کی. اب یہ کہا گیا بعد میں ان کے وکلاء کی جانب سے کہ میکسویل صرف تبھی انٹرویو دیں گی اگر کیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کی سزا معاف کر دیں. کیا یہ میکسویل کو یہ تھریٹ دینا چاہ رہی ہیں ٹرمپ کو کہ وہ ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن جانتی ہیں جو وہ ریلیز کر دیں گی اگر وہ ان کی سزا معاف نہیں کریں گے؟ تو ابھی یہ ریسنٹ نیوز چل رہی ہے. نہیں، میں نے اس حوالے سے کوئی نیوز نہیں سنی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ان کو سزا دے گی. کوئی بھی قانون یا کوئی بھی ملک جو ہے نا اس چیز پہ کوئی سزا دے سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70,000 لوگوں کو شہید کرنے کے بعد، اور اس سے پہلے کتنے ممالک میں ظلم کیا انہوں نے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اس سے بھی کوئی سزا نہیں ملی، کسی نے ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا. تو اب کیا کر لیں گے اس پہ؟ کسی کی دھمکیوں پہ یہ لوگ جو ہے نا کچھ نہیں ہوگا ان کو. اور یہ مطلب اس طرح جو ہے نا طاقتور ہوتے رہیں گے جب تک. اگر خوف نہ ہوتا ریویل کرنے کا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایپسٹن کو یوں، چاہے ان کی موت ہوئی یا نہیں ہوئی دونوں کنڈیشنز کے اندر، اس طرح سے تمام نقشے سے ہٹا دیا جاتا اگر انہیں اپنی عزت کا خوف نہ ہوتا، تو اپنے ہولڈ کا خوف نہ ہوتا تو جانے کا؟ نہیں، آئی تھنک کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آئی تھنک کہ یہ سب کچھ جو ہے نا ایک دن جو ہے نا ایکسپوز تو ہونا تھا، ٹھیک ہے، اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اسرائیل نے ہی اس کو لیک کیا ہے،
تاکہ وہ ایک طرح سے کنٹرول کرے، بلیک میل کرے، جس طرح جیفری ایپسٹین کرتا تھا. اور ظاہر ہے اس کے موت کے بعد جو ہے نا وہ لیکن سب پھر کچھ یہاں پہ ہونا تھا. سوال پھر ایک ہی آتا ہے، اگر اسرائیل لیک کرتا تو اسرائیل اسی ڈاکیومنٹ کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے لیڈران ہیں جن کے نام پازیٹیو وے میں آئے ہیں، وہ تمام لیڈران اسرائیل کے لیے بھی تھریٹس ہیں، جن میں خامنائی کا بھی ذکر آتا ہے، جس میں عمران خان کا ذکر بھی آتا ہے. تو اسرائیل کیسے اور کیوں، کس بنیاد پہ کرے گا یہ ڈاکیومنٹس ریلیز؟ اگر اسرائیل نے کیے تو کیوں کرے گا، اگر امریکہ خود سے کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ آپ نے جو ان 4-5 لوگوں کا نام لیا نا، یہ لوگ ہیں ہی صاف، ٹھیک ہے. انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی نہیں ہے، تبھی تو وہ ایکسپوز نہیں کر پائے. اور اس میں اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ عمران خان جو ہے نا سب سے خطرناک ہے، ان باقی ممالک کے لیڈرز سے سب سے زیادہ خطرناک عمران خان ہے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اسرائیل نے جو دیکھیں، وہ تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا کسی طرح مسلمانوں کو کمزور کریں، آپس میں لڑوائیں، اور وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. تو مزید ان کے پاس کچھ ہے نہیں فی الحال، اور وہ صرف جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہے ہیں کسی طرح غلامی کر کے حکمرانوں سے. تو اس پہ میرا یہی زیادہ جو ہے نا، میں اس پہ پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا اپنا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کس حد تک امریکہ پہ ہولڈ رکھتا ہے؟ امریکہ کہتا ہے میں سپر پاور ہوں، پر انہی ایپسٹن فائلز میں ہی ایک میل ہے جس میں ایپسٹن نے یہ لکھا ہے کہ جب مودی نے کہا کہ اسے امریکہ سے تعلق اسٹرانگ کرنا ہے تو میں نے انہیں ریفر کیا اسرائیل کے پاس. اسرائیل میں کچھ معاملات کے بعد یہ دیکھا بھی گیا کہ مودی کے تعلقات ٹرمپ کے ساتھ اسٹرانگ ہو گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنرلی اوور آل اسرائیل کس حد تک ہولڈ رکھتا ہے امریکہ پہ، امریکہ جو خود کو ہمیشہ سپر پاور کہتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اسرائیلی کمپنیز کا بتا دوں جو ہمارے پاس برانڈ موجود ہیں اس وقت، جن کا لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں. ان میں آپ شیئرز دیکھیں زیادہ تر ان یہودیوں کے ہی ہے. یہ جو بڑی بڑی رائٹ. کمپنیز ہیں، یہ جو آئی فون وغیرہ ہے، جتنی بھی بڑے بڑے برانڈز ہیں، ان سب کو دیکھیں، ان کے زیادہ تر اسٹاکس جو ہے نا وہ آپ کو اسرائیلی ان کو ملیں گے. اور اگر اسرائیل اپنے پیسے نا امریکہ سے نکال لیتے ہیں نا تو امریکہ کچھ بھی نہیں رہے گا، وہ پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو وہ ایک طرح سے امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے. اسی طرح اگر عرب ممالک مل کے نا یہ قدم لیتے ہیں کہ ہم امریکہ سے جو ہے نا سارے پیسے نکالیں، انویسٹمنٹ ساری ختم کریں، آئل دینا بند کریں، تو امریکہ کچھ بھی نہیں رہے گا. اور اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہم اسرائیل کو استعمال کریں آگے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور مطلب جہاں پہ بھی ان کا دل کرے وہ حملہ کریں. ٹھیک ہے، وہ یہ ایک دوسروں کو استعمال کر رہے ہیں بیسکلی. اگر عرب ممالک کا اتنا ہولڈ ہے امریکہ پہ تو عرب ممالک نے فلسطین کے معاملے میں کوئی پازیٹیو سٹانس کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو غلامی کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کی چیزیں جو ایپسٹین فائل میں آئی ہیں، یہی چیزیں جو ہے نا اس وقت یقیناً اسرائیل یا امریکہ کے پاس ہوگا، جن کا ان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ آپ نے، اب میں بات کروں گا اس بارے میں تو کیا پتہ میں پھر آگے عمر پہ بھی نہ جا پاؤں. تو جس طرح دبئی کے بادشاہ کا، کنگ کا جو ہے نا وہ لیک ہوا، اسی طرح ہمارے جو بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، ان کا بھی لیک ہوا کہ وہ ایپسٹین فائل میں آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جو ابھی تک نہیں کھلی، اور اسی لیے وہ جو ہے نا اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا یہ جو تیل جو ہم بیچ رہے ہیں نا، یہ زمانہ چلا جائے گا اور سب کچھ بجلی پہ شفٹ ہو جائے گا، جس طرح اب بجلی سے گاڑیاں چلتی ہیں، سب کچھ چلتی ہیں. تو اسی لیے اب وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح یورپ کا استعمال کریں، یہاں ٹورزم کو بڑھائیں، اور ہمارا جو پیسہ چل رہا ہے وہ فلو جو ہے نا وہ جاری رہے. تو وہ اسی ڈر سے جو ہے نا وہ اپنے تعلقات بھی نہیں خراب کرنا چاہتا، اور نہ ہی وہ ایکسپوز ہونا چاہتا ہے. اور وہ اسی لیے جو ہے نا اس چیز پہ خاموش ہوتا ہے کہ یار ظلم ہو رہا ہے تو خیر ہے، جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور زیادہ تر امریکن بیسز بھی آپ دیکھیں تو آپ انہی عرب ممالک میں، مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں گے جو کہ استعمال ہوتے ہیں ایران کے خلاف اور جگہ جگہ پہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایپسٹین فائل کے سارے کیس کو اگر ہم پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سیاست کے ساتھ لنک کرتے ہیں، جیسے فائلز میں بھی ذکر کیا گیا عمران خان کے بارے میں کہ وہ تھریٹ ہیں پیس میں، تو کیا یہ ہے پاسبلٹی کہ اسی تناظر میں امریکہ کے ہولڈ کی وجہ سے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا، اور ابھی جتنی بھی جو بھی سچویشن ان کے ساتھ چل رہی ہے، کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں اسرائیل یا امریکہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج عمران خان رہا ہوتا ہے نا تو یہ جتنے بھی ظلم وغیرہ ہو رہے ہیں نا یہ نہ ہوتے. اور آپ عمران خان کو دیکھیں گے کس طرح انہوں نے اسلامی فوبیا کے خلاف بات کی، اور اس کے بعد اسلام کس طرح
ایک طرح سے جو ہے نا وہ پہلے لگا ویسٹ میں، کیونکہ اسلام کے خلاف نفرت ختم ہو گئی تھی. رائٹ. اور اس کے بعد جس طرح وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی وغیرہ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، جگہ جگہ پہ فرانس نے کیا، باقی ممالک نے کیا، وہ چیز کس طرح کنٹرول میں آئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن میں جو انہوں نے اسپیچ دی، ان کے پیچھے جو سارا کام ہے جو وہ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 20-25 سالوں سے، وہ سب کچھ بھی دیکھتے ہوئے انہوں نے یہی دیکھا نا کہ یار یہ بندہ نہیں بکنے والا. اور پھر جب اس نے کل کے امریکہ کو کہا، امریکن جرنلسٹ کو کہا کہ ہم جو ہے نا امریکی بیسز بالکل بھی نہیں دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے، تو اس کو سمجھ آ گیا تھا امریکہ اور اسرائیل کو کہ بھائی یہ بندہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آنے والا. اور یہ ساری حکومتیں جو بھی بنتی ہیں یہ سب سے پہلے اپروو ہوتے ہیں یہودیوں کی طرف سے، زائنسٹ کی طرف سے، اور وہ پھر امریکہ کو بتاتے ہیں کہ بھائی فلانے بندے کو جو ہے نا وہ کرو. اور پھر وہ جو ہے نا آگے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں آرڈرز کہ آپ جو ہے نا اس کو جو ہے نا آپ نے جتوانا ہے. اور اسی لیے ہمارے یہاں پہ ووٹس جو ہے نا وہ چوری ہوتے ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں، جیتتا کوئی اور ہے اور حکومت کسی اور کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ جو رجیم چینج ہوا یہ اسی لیے ہوا کہ ہم عمران خان کو کسی طرح گرائیں اور یہ قید ہو جائے، یہ بند ہو جائے. اسی طرح عمران خان نہیں، باقی بھی آپ لوگوں کو دیکھ لیں، صدام حسین کو دیکھ لیں، غدافی کو دیکھ لیں، پیچھے ہسٹری میں دیکھیں جو لوگ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوئے، جنہوں نے اپنا سودا نہیں کیا ضمیر کا، ان سب کو مار دیا گیا تھا. تو یہ اسی لیے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ کسی طرح کمزور کریں، رجیم چینج کریں، یا ان پر کسی طرح ہم جس طرح بھی سینکشنز لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اکنامک وہ کرتے ہیں، یہ لوگ پریشر ڈالتے ہیں، ان کی اکانومی کو کمزور کرتے ہیں. اسی طرح ابھی ایران کے ساتھ بھی یہی حال ہو رہا ہے، چائنا کے ساتھ بھی یہی ٹیرف اور سینکشنز لگائے جا رہے ہیں، رشیا پہ بھی یہی ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ہی طاقتور ہوں، اسرائیل اور امریکہ، رائٹ، اور وہ کسی کو بھی آگے نہیں آنے دینا چاہتا. تو اس لیے یہ عمران خان ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھا. ٹھیک ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایپسٹین فائل کے کیس سے عمران خان کا اپنا سٹانس یا ان پہ وہ جو ایک الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ یہ تو ہے ہی یہودی ایجنٹ، یہ تو امریکہ کا ایجنٹ ہے، تو ان کا وہ ایک کیریکٹر شاید کچھ حد تک کلیئر ہوا ہے؟ اگر یہودی ایجنٹ ہوتے نا تو ابھی جیل میں نہ ہوتے. ہاں، رائٹ. اور دوسرا یہ کہ اگر ہوتے نا تو ابھی وہ ان کے اشاروں پہ ان کی پارٹی بھی چل رہی ہوتی، ان یہودیوں کے اشاروں پر، اور وہ مذمت نہ کر رہے ہوتے. جب سے یہ ظلم شروع ہوا ہے غزہ کے، ٹھیک ہے، تب سے لے کے اب تک عمران خان جیل میں. اگر عمران خان باہر ہوتے تو یہ ظلم نہ ہو رہا ہوتا. اور مطلب یہ جو جنہوں نے یہودی ایجنٹ جو کہا کرتے تھے پچھلے کئی سالوں سے، وہ خود جو ہے نا یہودی ایجنٹ نکلے اور غزہ پیس پلان کا بھی حصہ بنے ایک تو، پھر غزہ پیس بورڈ کا بھی حصہ بنے، جہاں اب تک ظلم نہیں روکا، 1500 دفعہ ٹھیک ہے. اچھا، سیز فائر وائلیشن کیا ابھی گیا اس آپ میں. ذکر کریں غزہ پیس پلان، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں، اور اس کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہے، اور کیا وہ رول فلسطین کی سائڈ پہ ہے یا وہ زیادہ ٹلٹڈ ہے ٹورڈز امریکہ کے پوائنٹ آف ویو کی طرف؟ دیکھیں غزہ پیس پلان میں نا پہلے تو یہ جب غزہ پیس پلان انہوں نے وہ کیا، اس کے بعد آپ حالات دیکھ لیں کہ سیز فائر وائلیشن بار بار کرتے رہے، ٹھیک ہے، ٹنٹوں پر حملہ کرتے رہے، کوئی سیز فائر نہیں تھا. یہ صرف اسرائیل کے لیے تھا کہ بھائی تم فائر کرو، اور غزہ کے حماس کے لیے جو ہے نا وہ یہ تھا کہ آپ نے صرف سیز کرنے، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈتے تھے کہ بھائی ہم کسی طرح جو ہے نا یہ لوگ ریٹیلیٹ کریں اور ہم ان پر الزام لگائیں کہ انہوں نے سیز فائر وائلیشن کی ہے. اب اسرائیل جتنے بھی حملے کرے، پوری دنیا کو فرق نہیں پڑ رہا کہ یار یہ انہوں نے سیز فائر وائلیشن کیا، یہ غلط کیا ہے، مذمت کرتے ہیں ہم اس کی، ہم اس پہ ایکشن لیں گے. پوری دنیا جب کچھ نہیں کر رہی، خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف غزہ کے لوگ وہ کوشش کر رہے ہیں، حماس کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ریٹیلیٹ نہ کریں، ہم ان کو ایکسکیوز نہ دیں کہ وہ اس جنگ کو دوبارہ شروع کریں، کیونکہ روزانہ کی تعداد پر وہ لوگ بامبس گرا رہے تھے، سب کچھ تباہ کر لیا، انہوں نے کچھ نہیں رہا وہاں پہ. تو اس لیے وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور اسی لیے وہ اس پر مطلب برداشت کرتے رہے. اس کے بعد آپ نے غزہ پیس پلان کو دیکھا کہ کس طرح وہ تو کامیاب نہیں ہوا. اب بورڈ آف پیس میں یہ لوگ آ گئے ہیں اور پاکستان اس میں آفیشلی آ گیا ہے، اور ان لوگوں نے $1 بلین دیے ہیں اس کا حصہ بننے کے لیے. اس کے باوجود بھی سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں. اس کے میں دیکھ رہا تھا کہ جب انہوں نے سائن کیا دوسرے دن ہی 2 بچے جو لکڑی لینے گھر سے باہر نکلے تھے، ان کی واپس جو ہے نا لاشیں ملی. ہاں، اور اس کا کچھ دن بعد شاید ان کے ایک صحافی کو بھی شہید کیا گیا تھا.
وہ جب تو غزہ پلان پیس ہوا پلان تھا. کے جی جی بعد تھا ہاں نا. جی جی وہی بات کر رہی ہوں. ہاں وہ صالح جعفری وہ تو ایک چونکہ غزہ میں اسرائیل کے جاسوس بھی موجود ہیں تو رائٹ. ان کو استعمال کرتے ہوئے صالح کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا تھا. ہوں. اب غزہ پیس بورڈ جو انہوں نے وہ کیا ہے نا, ابھی پچھلے دنوں ہی ٹینٹ پر حملہ ہوا ہے, اور جو لوگ غزہ سے گرفتار ہوئے, کڈنیپ کیے گئے, ان کی اب ایگزیکیوشن جو ہے نا اسرائیل اپنے جیلوں میں کر رہا ہے, اور انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ ویڈیو میں کر لی ہے. تو پھر وہی سوال ہے نا کہ یوکرین پہ اگر اٹیک ہوتا ہے رشیا کی جانب سے تو فوراً رد عمل آ جاتا ہے. فلسطین پہ کچھ بھی ہو جائے, اتنے عرصے سے جنگ چلتی رہی, ہیومن جینوسائیڈ ہوتا رہا, کہیں سے کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. کیا یہ سارا معاملہ ایک ٹیریٹری کے لیے ہے, ایک لینڈ کے لیے ہے, یا یہ کہیں نہ کہیں ریلیجن کی بیسس پہ ہے, یا بیسیکلی معاملہ ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں آپ زائنزم کو سمجھیں نا, زائنزم یہ ہے نا کہ آپ جوئش اسٹیٹ جو ہے نا, مطلب یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے, یہ یہودی زائنس جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پرومس لینڈ ہے اور ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے, اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. یہ بیسکلی زائنس کا مقصد ہے کہ ہم کسی طرح غزہ پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں لے کے آئیں, اور اس کے بعد جو آس پاس مڈل ایسٹ کے آس پاس ممالک ہے ان کو اپنے قبضے میں لے کے آئیں اور گریٹر اسرائیل بنائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا پلان ہے باقاعدہ, انہوں نے اس کا سوچا ہوا ہے باقاعدہ. اور یہ جو بورڈ آف پیس ہے, سب کچھ ہے, آپ اس کو ذرا پڑھیں تو اس میں تمام ممالک کے انٹرسٹ ہیں, ان کو ایک حصہ دیا جا رہا ہے غزہ کا. وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوں گی, وہاں ایک منی دبئی بننا ہے, وہاں بڑے بڑے پروجیکٹس بننے ہیں, تجارتیں وغیرہ ہونی ہیں, اور اس لیے ہر ملک جو اس وقت بورڈ آف پیس میں ہے نا, $1 بلین دے کے ان سب نے وہاں اپنا حصہ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ لوگ خاموش ہیں, اور وہ ظاہر ڈرتے بھی ہیں, اسرائیل سے ڈرتے ہیں کہ یار وہ مطلب کچھ بھی کر سکتا ہے, مطلب ہم اگر ان پر حملہ کرتے ہیں تو واپس امریکہ کی طرف سے, یورپ کی طرف سے, نیٹو کی طرف سے سارا رد عمل آئے گا. اسی لیے جو ہے نا مسلمان نہیں اٹھتے, اور مسلمان ویسے بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو بڑے اچھے سے بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے پلاننگ کر کے جو ہے نا ڈیوائڈ کیا, اتنا ڈیوائڈ کیا کہ ہمارے اپنے ملک میں جو ہے نا مسلمان ہوتے ہوئے لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے کہ یار ہم نے آواز اٹھانی ہے. اچھا یار یہ تو مطلب حماس نے شروع کیا تھا, یہ تو اسرائیلی نہیں شروع کیا تھا جنگ, طرح طرح کی چیزیں. چلے یہ چیز تو سمجھ آتی ہے کہ مسلم کنٹریز اپنے کسی مفاد کے لیے یہاں پہ نہیں آ رہی یا بات نہیں کر رہی, تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کیا رول پلے کر رہا ہے اس ساری سچویشن کے اندر؟ کنٹریز کا سمجھ آتا ہے کہ ان کا پرسنل مفاد ہے, ٹھیک ہے, یا انہیں تھریٹ ہے, ٹھیک ہے, پر جب ہے ہی وہ کرمنل کورٹ تو وہ کیوں نہیں اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہا؟ کیا اس پہ بھی انفلوئنس ہے ہماری جتنی بھی سپر پاورس ہیں ان کا؟ دیکھیں یہ جو کورٹ بنا ہے یہ ساؤتھ افریقہ نے بنایا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ جتنا کر سکتے انہوں نے تو کیا ہے. یہاں تک کہ وہ جو ممدانی آیا اس وقت نیو یارک کا میئر, اس نے تو یہی اعلان کیا تھا نا کہ میں تو نیتن یاہو کو گرفتار کروں گا اگر وہ نیو یارک میں آتا ہے. تو ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اپنی, لیکن ظاہر ہے وہ پکڑ میں نہیں آ رہا کیونکہ اس کے پیچھے طاقت ہے, ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں, اور ان کے پاس پیسہ ہے, اور اسی چیز سے جو ہے نا سب ڈرتے ہیں. آج اگر پاکستان بھی افسوس کے ساتھ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں شامل نہیں ہوا, ان کو ہونا چاہیے تھا, لیکن الٹا پاکستان نے خاموشی اختیار کی. سب سے زیادہ غداری مسلمانوں نے کی ہے, اور اگر مسلمان ایک ہو جاتے اور تھوڑی سی اگر ریسٹرکشنز ڈالتے نا تو یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ضرورت نہ پڑتی, تھوڑا سا پریشر بنتا اور یہ سارا ظلم رک جانا تھا. اوکے, آل رائٹ, تھینک یو سو مچ. آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود تھے اسماعیل خان جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے ان ڈیپتھ انالیسس کیا ایپسٹین فائل کے اوپر, جیفری ایپسٹین کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ہم نے انٹرنیشنل پولیٹکس کو بھی لنک کیا اور اپنی نیشنل پولیٹکس کو بھی ہائی لائٹ کیا. آج کی پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.